نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. And today we are going to start with Surah Al-Anfal. Alhamdulillah, it is a Madani surah. It has 75 verses. And before I start with the surah, I give you the central theme. I give you the subtopics, the time of the revelation. So the central theme of Surah Al-Anfal is striving, jihad in the way of Allah, and the principles governing the rise and fall of nations. And the time of revelation is 2 Hijri. So this surah is right after the Battle of Badr, and there are a lot of laws pertaining to Al-Anfal ka matlab hota hai war booty. There is a lot of laws pertaining to how to behave in victory and how to distribute this war booty. And Surah Muhammad had been revealed before this, and Surah Al-Anfal was actually revealed side by side with Surah Baqarah. The style of Surah Al-Anfal is encouraging and inspiring Muslims for war and making it known to the Makkans that they are not worthy of the guardianship of Kaaba. The subtopics in the surah that we will come across are the qualities of true moments, their reward and their ranks with Allah. Then we will get an account of Battle of Badr, which is absolutely beautiful. How Allah gave confidence to these people who literally did not even have shoes in their feet, and to fight an army of 1300 plus. It was just the words in these surahs give you so much of strength of how these moments, اور جب وہ آیتیں اتر رہی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے بتا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے اندر کتنا کانفیڈنس اور ان کے دل جو ہے نا وہ اللہ پاک نے سنبھال دیے تھے literally. And the reasons and objectives of battle are explained. The etiquettes of battle are explained. It is absolutely beautiful, the etiquettes that are given of war in Islam, because war in Islam is only and only for Allah. It's not for victory. It's not for gaining land. It's not for wealth. And historically, those are the only reasons that any nations fight a war for. So this was an extremely unique etiquette of the battle. And then how to deal with war prisoners sikhaya jayega. Then the law, like I said, pertaining to war booty, the rulings regarding the Islamic state policies of both war and peacetime, ye dono di jayengi. And the commandments pertaining to the prisoners of war, directives for mutual consolidation in times of war and peace. اچھا پچھلی صورت سے اگر ہم اس کا ربط جوڑیں, we just alhamdulillah completed Surah Al-Araf. Araf ended with the mention of Allah's worship, right? And a believer is ready to lay down his life to establish a conducive environment to practice Allah's deen. Unfortunately, this is something that we don't really see is available today. Agar environment conducive ho, to Islam karna mushkil nahi hai. Environment conducive نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام is impossible to do right now. And پچھلی صورت کے اندر Anam and Araf both proved to be determining factor for the disbelievers of Makkah. اس کو کہتے ہیں کہ اہتمام حجت پیش کر دی گئی ان کو کہ Muslims are declared to be the flag bearers of the Abrahamic way of life. Makkans used to claim that they were on the Abrahamic way, but they had included shirk. تو اب ان کو اتمام حجت یہ کر دیا گیا کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ملتی فادر ہیں, مسلمانوں کے ملتی فادر ہیں, and مکنز are instead disbelievers. تم تو کافر ہو, تم کہتے ہو کہ تم دین ابراہیم پہ ہو لیکن وہ تو توحید پہ تھے, تو تم تو کافر ہو. And Islam's reign started to become stronger and more popular within the Arabic Peninsula after the Battle of Badr. Now, before I start with ayat number 1, I want to go into a little bit of history as to how Badr took place. And a lot of things that you're going to hear, you're probably going to hear for the first time. Because even though it is one of the battles that we have studied in Islamiyat, no book of Islamiyat will portray the Battle of Badr
and the details the way the Quran does. It's a completely, there is a psychological angle to it as well. तो अब ये जो शरीयत इसके अंदर दी जा रही है, देखें आईफोन जो है वो यूज करना आसान है, यूजर फ्रेंडली है, लेकिन बनाना आसान नहीं था. एग्जैक्टली अगर आप इस्लाम को समझें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम, जब हिजरत आ गई, बैटल वाज आई थिंक इन 2 AD आफ्टर हिजरत, AH सॉरी, तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम जो है और इस्लामिक सोसाइटी बनाना, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन इस्लाम इटसेल्फ इज यूजर फ्रेंडली, फिर बहुत आसान है. सो दिस वाज द एफर्ट्स दैट वर नीडेड टू पेव द वे. ठीक है, और इसके अंदर ये बैलेंस आपको कॉन्स्टेंटली नजर आएगा दैट कुरान करेक्ट्स कि जी ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना है और ना सूफीइज्म की तरफ जाना है. ये सारे ब्रांचेस निकले तब थे. सूफीइज्म एक्चुअली वाज अ ब्रांच दैट केम आउट इन रिटेलिएशन टू वहाबिज्म. वहाबी जो निकला था सऊदी के अंदर, वो हर विलेज के अंदर जाके और कहता था कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, to people who were already Muslim. So rather than taking the time to correct them, उसने सीधा तलवारों से उनकी गर्दनें उड़ा दी. फिर सूफीइज्म एक ओवर सॉफ्ट ब्रांच निकला इस्लाम का, कहते हैं जी जो मर्जी आप कर लो. तो ये सब जो है ना, ये करेक्ट किससे होगा? कुरान और सुन्नत से होगा. यू कैन फाइंड द बैलेंस्ड वे ऑफ इस्लाम एंड एक्चुअली इट टीचेस अ रियलिस्टिक अप्रोच टू हाउ टू इम्प्लीमेंट दीन. ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ी मेहनत इसलिए भी लगती है. देखें शुगर पानी के अंदर अगर आपने डाला ना चीनी, अब जितना चीनी डिसॉल्वेबल है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, वरना जब चीनी नीचे आ जाती है पानी के ग्लास के नीचे, आपको नीचे से आग जलानी पड़ती है. यू हैव टू फायर इट अप फॉर द शुगर टू डिसॉल्व, और फिर वो डिसॉल्व हो जाए तो चीनी तो मीठी है, इस्लाम मीठा है, लेकिन ये फायर अप करना पड़ा था. बिकॉज लाइक अगर आप आज की सोसाइटी को देखें तो सब लोग यही कहते हैं ना कि अगर शरिया लॉ आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी. शरिया लॉ मुश्किल नहीं है, बट चेंजिंग लाइफस्टाइल्स इज मुश्किल, राइट. एंड मक्कन पीरियड में जहन साजी कर दी गई थी. पर्सनालिटीज रेडी टू एक्सेप्ट द शरिया हैड ऑलरेडी बीन डेवलप्ड. Unfortunately today nobody takes the mind to take the time to create an Islamic mind. पहले इंसान बनाओ, फिर मुसलमान बनाओ. जब इस इंसान फितरत के ऊपर रंगा होगा तो फितरत और इस्लाम फिट्स लाइक अ ग्लव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारी जब फितरत करप्टेड है, जब हमारी सोसाइटी करप्टेड है, फिर जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं हम कहते हैं ओ माय गॉड दिस इज इम्पॉसिबल. तो ये जो टाइम ऑफ स्ट्रगल था, इसमें मिलिट्री माइट इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था इस्लाम का. एंड दिस वाज, देखें मक्का के अंदर हाथ रोक के रखो, रोक के रखो, रोक के रखो. 13 साल, जिसके आखिरी 4 या 5 साल मुस्लिम्स वेंट थ्रू इमेंस परसिक्यूशन. मतलब उनको ड्रैग किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, स्पेशली द स्लेव कैटेगरी. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सब्र करो, सब्र करो. अल्लाह पाक ने वहां पे हाथ नहीं खोले थे, देयर हैंड्स वर टाइड. और क्यों हाथ नहीं खोले थे? इसलिए कि अल्लाह चाहता तो उनको गुरिल्ला वॉरफेयर अलाउ कर सकता था, नहीं किया. इसलिए कि उस सब्र के साथ इस्लाम जो है वो इनकी डीएनए के अंदर घुल गया था. जब आपसे कोई मार मार के कोई चीज छीनने की कोशिश करता है, दैट्स व्हेन यू लव इट द मोस्ट. सो दीज मुस्लिम, उसके बाद जिन्होंने अपनी खाले खिंचवा ली इस्लाम के लिए, उनके लिए शराब छोड़ना क्या मुश्किल थी, उनके लिए शरीयत को फॉलो करना क्या मुश्किल था. तो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मक्का के अंदर ये ट्रेनिंग पीरियड था. अब अगर हम वॉर्स को देखें तो वॉर्स के अंदर, आई टोल्ड यू बिफोर दिस, एवरी वॉर और विक्ट्री दैट was fought for either land victory or gaining wealth. ठीक है, इस्लाम came and taught a completely different etiquette of war. बैटल ऑफ बदर हुई कैसे थी? 17th रमजान 2nd हिजरी को ये हुई थी. एंड अरब्स की जो वॉर की स्ट्रैटेजी थी इससे पहले, दे फॉट वॉर, इनकी जो वॉर बूटी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो वॉर नहीं लगती थी, वो उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं था. वो ऐसे था जैसे वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाके लूटते थे. ठीक है, एंड हुएवर वन द वॉर
جس کے ہاتھ میں جو مال آیا وہ اس نے رکھ لیا, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ سونا ہے, چاہے وہ گھوڑے ہیں, چاہے وہ دوسروں کی عورتیں ہیں. It didn't make a difference to them. This was their war strategy. They would capture whatever booty they could, and this belonged to them. So this was basically a form of robbery, jisko war ka naam diya ja raha tha. ٹھیک ہے. And the second motive that they had was personal vendetta. ایک قبیلے کے سردار نے یا کسی ہائی فیملی نے دوسرے قبیلے کے بیٹے کو مار دیا. اب وار شروع ہو گئی. اب وہ اس کے بیٹے کو مارے گا, وہ اس کے پوتے کو مارے گا, وہ اس کے دادا کو مارے گا. اینڈ sometimes they had these wars on personal vendetta that went on for up to 19 years. It is ridiculous. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں جو انہوں نے حال کیے تو یہ قتل و غارت تھا, یہ صرف پرسنل ریونج تھا. ٹھیک ہے. But none of these were noble motives, so they were actually like animals attacking each other. Aap sallam stood for the mission of Islam, and after persecution of Muslims, when they migrated to Medina, in Medina what happened was jo sahaba migrate kar aaye the Makkah se, wo apna sara maal chhod kar aaye the. ٹھیک ہے. شعیب رومی جو ہیں وہ مکہ میں بہت ویلتھی ہوتے تھے, بہت ویلتھی. And when leaving Makkah, he ransomed all of his wealth. Imagine آج ہمیں کوئی کہے کہ آپ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے دے دیں تو آپ اسلام پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اسلام محبت ہے یا ویلث محبت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تولیں تو ہماری ایمان اور لو آف اسلام ویک ہے. ٹھیک ہے. لیکن دس واز سم ون ہو واز ویری ویلتھی. وین ہی کیم ٹو مدینہ ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے پینی. اینڈ دیکھیں جس کاز کے لیے مکہ میں اس نے اپنی سارا مال دے دیا تھا, اس کو نہیں پتا تھا اسلام سکسیسفل ہوگا کہ نہیں. اس کو صرف ایک چیز پتا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ حق بات لے کر آئے ہیں, میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس بات کے اوپر اس نے اپنی ساری جائیدادوں کا, زندگیوں کا سودا کر دیا. تو سودا بڑا پیور نیت کا تھا. اٹ واز اونلی فار دا پلیزر آف اللہ. اینڈ Arabs had no concept of migration. عرب کے لیے اس کو قبیلے سے نکال دیا مطلب وہ مر گیا. اگر آج میں آپ کو سمجھاؤں تو اگر آپ سے کوئی آپ کا پاسپورٹ لے لے, آئی ڈی کارڈ لے لے, سیل فون لے لے, کریڈٹ کارڈ لے لے, سارے پیسے لے لے, آپ کی نیشنلٹی لے لے, اس کے بعد کہ جاؤ, کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو لگے گا ہم مر جائیں گے نا. ایگزیکٹلی جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے ان کا یہی حال تھا. انہوں نے پاسپورٹ, سیل فون, کریڈٹ کارڈ سب دے دیا اللہ کے نام کے اوپر. ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی جس کو کہ وہ سیکیورٹی کہہ سکے سوائے کس کا؟ اللہ اور رسول کا وعدہ. That is all they had at the time of Hijrat, and they were totally cut off and only on one call of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is amazing. اگر اس کی ہسٹری پڑھی جائے تو. Now in Makkah, I told you that they learned sabr in response to persecution and retaliation was not allowed. وہاں پہ جو آیتیں آتی تھی وہ کہتے اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہا ہے کفو ایدیکم, یعنی keep your hands tight. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیریکٹر بن رہا تھا, مورالٹی بن رہی تھی. جب آپ ظلم سہتے ہو تو آپ کے اندر حکمت آتی ہے. ڈیولپمنٹ آف کیریکٹر ہوتا ہے صبر کے ساتھ. تو انہوں نے وہاں پہ ظلم کا سہا. دس واز دا فاؤنڈیشن دیٹ واز لیڈ, دا کیریکٹر بلڈنگ. اور صحاباؤں نے کی کیریکٹر بلڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. اینڈ اسلام ورکس آن ہیومن ریسورس. تو جو کیریکٹر تو وہ بنا تھا نا صحاباؤں کا. سبحان اللہ. آج اگر ہمارے پاس ملینز آف مسلم بھی ہیں تو وہ صحابہ کے ایک سیل کے برابر بھی نہیں ہے ان کا ایمان. دس واز دا کیریکٹر بلڈنگ دیٹ واز ڈن اوور دیر. اینڈ when people in Makkah took all of their loves back, صحابہ after all humans تھے, ان کے خاندان تھے. بیٹا مسلمان ہو گیا, ماں باپ کافر ہے, کیا نفرت ہو جائے گی ماں باپ سے؟ نہیں. They still loved them. But who took their love back? The kafir took their love back. The kafir said, اگر تم محمد کی بات مانو گے, so they took their wealth back, they took their loves back only because of the clash of ideologies. The Sahaba were automatically put onto one side. ایک طرف کر دیے گئے تھے. کس سے؟ سوسائٹی سے.
اور یہ بڑی زبردست اللہ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. جب وہ ایک سائڈ پہ کر دیے گئے تھے تو وہ کس کے ساتھ جا کے جڑ گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے مشن کے ساتھ جا کے جڑ گئے. اب باقی سب نے فارغ کر دیا نا ان کو, ٹھیک ہے. سو واٹ ہیپن واز دیٹ اللہ ان کی ٹریننگ یوں کر رہا ہوتا ہے کہ دا لو آف دا دنیا اینڈ دا لو آف اللہ کانٹ لیو ان دا سیم ہارٹ, ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی اللہ جو ہے وہ کلینس کرتا ہے لو آف دا دنیا, کبھی کبھی دنیا کی حقیقتیں دکھاتا ہی اللہ اس لیے کہ تم اس سے محبت کر رہی ہو, میری محبت چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑی ہو. تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اللہ دکھا دیتا ہے, پھر انسان کو یاد آ جاتا ہے نو اللہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. Really, there is no love on the dunya that deserves to be higher than the love of Allah. And when we forget this, sometimes Allah reminds us. So for Sahaba, their lesson was that they saw the reality of the dunya, and as soon as they saw it, they rushed to Allah. They didn't try to do a balancing act. ہم کیا کرتے ہیں, بیلنسنگ. ہم کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں, دین اور دنیا دونوں لے کے چلائیں گے. نہیں چلتی, نہیں چلتی. Love has to be for Allah, and yes, then you have to live in this dunya. مگر دنیا کے ہاتھوں جو بکا ہوا انسان ہوگا نا, وہ کبھی بھی اللہ سے محبت نہیں کر سکتا, because he is too scared of the people. A people pleaser cannot be an Allah pleaser. Then when Allah wants you for a higher purpose or a higher mission, sometimes he reveals to you the false loves and the realities. And for the Sahaba, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑ گئے تھے. سبحان اللہ. what happened was جب باقی ساری محبتیں چھوڑ کے چلی گئی, جب مکہ والے ان کو پتھر مار رہے تھے, so who joined together? The Muslims joined together in the love of Allah and in the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ بنتی ہے امت, اور اس امت کو آگے بڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. And there, because what happens is, as long as you are attached to people and a people pleaser, you will always have an emotional weakness. اور جس کے اندر emotional weakness ہوگی, وہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. لوگ روک لیں گے اس کو. اللہ کا واسطہ ہے تم قرآن کلاس مت جاؤ, اللہ کا واسطہ ہے تم حجاب مت کرو, اللہ کا واسطہ ہے تم زیادہ فنڈو ہو جاؤ گی. تو یہ محبت ہی ہے نا جو واپس کھینچتی ہے. اس میں تھوڑا سا ڈیٹیچ کرنا ضروری ہے. اچھا, میں آپ کو پیٹرن بتاؤں, بعد میں اللہ پاک وہ ساری محبتیں واپس دے دیتا ہے. مکہ والوں کو بعد میں, یہ جو صحابہ ہجرت کر کر آئے تھے, آفٹر فیو ایئرس کیا ہوا تھا, فتح مکہ ہوئی تھی. مکہ کے اندر جتنے ان کے خاندان تھے وہ مسلمان ہوئے تھے, ان کے ساتھ واپس ملا دیا گیا تھا ان خاندانوں کو. لیکن کبھی ڈیٹیچمنٹ ضروری ہوتی ہے, بیکاز یو ہیو ٹو let go of the dunya so that you have this liberating feeling. اس سے مومن پختہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. And he stops judging himself through the people's eyes and he only sees himself through the eyes of Allah. And this makes him valuable, gives him a higher purpose and a mission of life. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر نہ مال کی محبت رہتی ہے, نہ پوزیشن, نہ ویلتھ, کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا نا. کچھ مل گیا الحمدللہ, نہیں ملا کوئی بات نہیں. کیا چاہیے؟ صرف اللہ چاہیے, ٹھیک ہے. جنت مل رہی ہے, اس کے لیے نیت خالص ہو جاتی ہے. سو اونلی فار دا پلیزر آف اللہ. اینڈ یو کی ناٹ بی پیوریفائڈ وداؤٹ ٹیسٹس. بہت ضروری نہیں ہے کہ ہمیں, نعوذ باللہ, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں صحاباؤں کے لیول کے ٹیسٹ دیے جائے, ٹھیک ہے. ہمیں نا اللہ پاک ہجرت کرنے کو کہہ رہا ہے, ایٹ لیسٹ ناٹ سٹی ٹو سٹی. ہماری ہجرت کیا ہے؟ بری چیزوں سے اچھی چیزوں کی طرف. یہ بھی ہجرت بڑی ٹف ہے, یہ بھی شہر چھوڑنے کے برابر ہی ہے. پھر اپنے نفس دیکھیں نا, جتنا ویک نفس ہوتا ہے اتنا ویک ٹیسٹ. کوئی گریڈ 1 کا اسٹوڈنٹ ہے, اللہ اس کو گریڈ 1 کا ہی پیپر دے گا. کوئی گریڈ 10 کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو او لیولس کا پیپر دے گا. اس طرح سے ٹیسٹ. لیکن ٹیسٹ آتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ کے بغیر پریشر نہیں بنتا, اور پریشر کے بغیر ڈائمنڈ نہیں بنتا. کوئلہ کوئلہ ہی رہ جاتا ہے. It is only pressure. They are both carbon dioxide. They're both carbon. Coal and diamond. Diamond چمکتا کیسے؟ hundreds and hundreds of years of pressure برداشت کر کے diamond بنتا ہے. تو یہ tests are absolutely, they're part of our training process. ہم دنیا پہ آئے ہی ٹیسٹ دینے کے لیے ہیں. And
The Sahabas were later blessed with a lot. लेकिन after giving the test, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा एक वक्त पे मदीना के अंदर जब बहुत टफ हालात है मुसलमानों के ऊपर, तो अबू हुरैरा would not get to eat food for 3 days at a time. No food for 3 days at a time. और आप सल्लम की भी हमें बहुत ये मिलता है कि 3 दिन जो है वो खजूर एक खा लिया, पानी पी लिया, that is all the nutrition that he had. तो बाद में जब किसरा और कैसर के खजाने ईरान, इराक, इजिप्ट, जब ये सब फतह हो गया था, तो ये सारा माल कहाँ आया था? लद के ऊंटों पे मदीना आया था. तो यही वो सहाबा थे जिनके हाथों के अंदर सारा माल आया था. अबू हुरैरा के वो जो वो पहनते थे ना थोब, उसके पॉकेट के अंदर सिल्क का रुमाल था. वो जब वो रुमाल यूज करते थे वो रोना शुरू कर देते थे. कहते थे अबू हुरैरा तुम वही हो ना जो 3 दिन भूखे रहा करते थे. और वो क्यों कहते थे अपने आप को? ताकि वो कभी वो भूले ना. अपने आप को रियलिटी के साथ अटैच रखना, हम्बल अटैच रखना. और इसीलिए हम देखते हैं कि सहाबाओं का माल आने के बाद भी दिमाग खराब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. वो अय्याशियों में नहीं पड़े थे. यू सी, इट वाज द लेटर जनरेशंस. जब खिलाफत बढ़ गई, ये तो जब ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत चली गई और वहां पे हमारे मुस्लिम जो हुक्मरान थे वो आगे शराब और शबाब के अंदर, उसके बाद मुसलमानों का डाउनफॉल आया. लेकिन अब अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें जो इन्होंने टेस्ट दिए, बिलाल वाज अ स्लेव. ही वाज ड्रैग्ड, उनके गले में फंदा डाल के ही वाज ड्रैग्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मक्का. बाद में अल्लाह पाक ने क्या दे दिया उनको? काबा के ऊपर चढ़ के अजान देते थे बिलाल रजी अल्लाह अन्हा. सो यू हैव टू सी दैट कभी अल्लाह दुनिया पे दे देता है, कभी दुनिया पे नहीं. हमजा रजी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु चाचा डाइड बिफोर द विक्ट्रीज ऑफ इस्लाम. उन्होंने नहीं देखी, ठीक है, दुनिया पे तो नहीं देखी, आखिरत में देखी होंगी. शहादत की मौत मिल गई. शहादत की, शहीद तो वैसे ही एक चिड़िया बन जाता है, उसकी रूह एक चिड़िया बन जाती है. एंड फ्रॉम द मोमेंट ही डाइज ही एंटर्स इनटू हेवन. वो चिड़िया बन के, और अल्लाह के अर्श के नीचे उनके पिंजरे हैं. जिसने अल्लाह के नाम के ऊपर अपनी जान दी हो, तो अल्लाह जैसा कोई कदरदान नहीं. और अल्लाह पाक से मांगे शहादत की मौत, हमें भी मिल सकती है, चाहे उंगली कटवा के हम शहीदों में. देखें, ये भी हमारा जिहाद है. हम इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें हम सारी जिंदगी इल्म हासिल करते रहे. अगर हम ये भी जिहादा मर गए, मुजाहिदा मर गए, तो भी हमारी शहादत की मौत तो लिखी जाएगी इंशाल्लाह. तो अल्लाह से दुआ करें. सबसे ज्यादा डर मुझे इस दुआ से लगता था जब मेरी टीचर कहती थी ना शहादत की मौत मांगो. मैं बाकी सारी दुआएं मांगती थी, ये वाली खा जाया करती थी. एक तो क्योंकि मौत से बहुत अच्छा हमारा वो नहीं होता ना, रिलेशन नहीं होता, डर लगता है. शहादत की मौत मांगते हुए भी डर लगता है. लेकिन उन्होंने मुझे ये समझाया कि मौत जो है ना वो बड़ी टफ चीज है. और अगर शहादत की मौत मिल गई तो बस इतनी दर्द होगी जितना चूंटी ने तुम्हें काट लिया. उससे ज्यादा नरम बाहर देखने वाले को क्या लगता है कि इट्स द टफेस्ट वे टू डाई. बट अंदर जो रूह का हाल होता है मरने वाले का, शहादत की मौत सबसे मीठी और सबसे हल्की मौत है. तो दुआओं में जरूर इसको शामिल करें. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कर लिया. अच्छा, तो पावर जो है वो ये है कि दे वर यूनिफाइड ऑन अ मिशन. जुड़ गए थे. आज मुसलमान उम्मत नहीं है, मुसलमान मॉब्स मिल जाएंगे आपको बहुत ज्यादा. दिस इज द डिफरेंस. जब तक उम्मत नहीं बनेंगे ये स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो बदन में 313 की थी. ठीक है, मॉब क्या है? एक नारा लगाया मैंने, हम सब चले गए जी टायर जलाने के लिए. ये डिसिप्लिन, इस्लाम इज नॉट एट ऑल अबाउट मॉब मेंटालिटी. उसके ऊपर कुफर का फतवा लगा दो, उसको नहीं. इस्लाम इज अबाउट करेक्शन. दिस इज द टफेस्ट वे एक्चुअली. करेक्शन करना बहुत मुश्किल है और किसी को काफिर कहना बहुत आसान है. किसी को भी कह सकते हैं तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो काफिर हो. हाँ, उसके ऊपर मेहनत करें ना 10 साल, उसको बनाए ना मुस्लिम मोमिन. ये करने का किसी के पास टाइम नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू द इजी वे आउट. लेबल्स लगा देता. अब अगर मुसलमानों का डिक्लाइन देखा जाए तो जैसे मैंने आपको कहा, हम यूनिफाइड नहीं है, हम फटे हुए हैं. इतने फटे हुए हैं कि हाथ यहां रखना है या यहां रखना है नमाज में, इसके ऊपर मस्जिदें अलग हो गई. इट्स मोर अ प्ले ऑफ पावर
it's not out of the love of Allah. یہ اپنے نفس اپنے ایگو کی وجہ سے مسلمان پھٹے, اور اس کے اندر پالیٹکس ہے, اس کے اندر اسلام کہیں بھی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. سب نے اپنی 2.5 انچ کی مسجد الگ کر لی. وہی کیا نا جو کرسچنس نے کیا. کرسچنس کے بھی چرچز کے اندر جب مال آنا شروع ہو گیا, it became a power struggle, it became a struggle about money. That's what happened to the Muslims. That's how we divided into so many sects. کہ یونیفائنگ آپ کو کوئی بھی اتھارٹی نہیں ملتی جو کہتا ہے ساری باتیں چھوڑو, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو, آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے. دا کنگ اسٹارٹیڈ کرسچن چرچز کا جو وہ تھا, ان کے ایک تو لوگوں نے, آپ کو پتا نا کہ انہوں نے تو سسٹم ہی یہ بنا لیا تھا کہ تم نے گناہ دھلوانا ہے تو پیسے ڈالو چرچ میں. ٹھیک ہے, دین دا مونارکی اسٹارٹیڈ سپورٹنگ دیم. ان انگلینڈ فار انسٹنس اٹ واز کنگ ہنری دی 8th, جس کو جب دوسری شادی کرنی تھی تو اس نے تو پریسٹ کو خرید لیا تھا نا, اس نے تو چرچ آف انگلینڈ الگ اسٹیبلش کر لیا تھا, ویٹیکن سے اس کو سیپریٹ کر دیا صرف اس چکر پہ کہ میں دوسری شادی کروں گا. اینڈ کرسچینٹی کے اندر اٹ وازنٹ الاؤڈ. تو پھر کیا, اب وہ جو پریسٹ تھا وہ بک گیا کنگ کے ہاتھوں. اب جو کنگ اس کو کہتا تھا وہ لا بن جاتا تھا, وہ دین بن جاتا تھا. اب اسی طرح سے یہاں پہ بھی اللہ ہمیں بچائے اس عالم سے جو فتویٰ فروش ہو, جو فتوے بیچتا ہو, کیونکہ لوگ آج کل فتوے خریدنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں کو چاہیے دی ایزی وے آؤٹ, ان کو ایسا دین چاہیے جو عمل نہ کرنا پڑے. صرف میری جو لپ سروس ہے نا, آئی کلیم ٹو بی اے مسلم دیئرفور آئی شوڈ گو ٹو ہیون, یہ وہ والی مینٹالٹی ہے. اور آج ایسے منکر حدیث اویلیبل ہے جنہوں نے شراب کو حلال کر دیا, زنا کو حلال کر دیا. زنا کو آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں اگر سال میں 1 دفعہ کر رہے ہیں تو حرام نہیں ہے, اگر عادت نہیں بنی. ٹھیک ہے, سود کو حلال کر دیا تو پھر حرام رہا کیا. اور ایسا دین جس میں کچھ حرام ہے ہی نہیں, یہ تو کرسچنس بھی کر سکتے ہیں, یہ تو ہندو بھی کر سکتے ہیں, جس میں شراب بھی پینے کی اجازت ہو. they can do everything. تو یہ وہی والی بات ہے. اچھا, اب 2nd ہجری کے اندر, کمنگ بیک ٹو مدینہ ان دا 2nd ہجری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم spent all of his efforts on the internal consolidation of the Muhajirin. And what happened in Medina was nothing short of a miracle. We know the story of how the Ansar welcomed the Muhajirin. They opened their doors. They opened their doors to the Muhajirs. They literally gave them half of their businesses. اگر 2 کمرے کا گھر ہے تو 1 کمرہ ان کو دے دیا, 1 کمرہ خود رکھ لیا. اگر کاروبار ہے تو ہاف ویلتھ اس کے نام پہ لکھ دی, ہاف ویلتھ. اگر باغ ہے تو آدھا باغ اس کو دے دیا. اگر 2 بیویاں ہیں تو اس کو کہا کون سی بیوی چاہیے, میں طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. It has never happened in history. It is exceptional, the consolidation that happened in Medina. اور اگر آج ہم اپنی حالت دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی مجھے بہت رونا آتا ہے کہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں گردنیں کٹ رہی ہیں نا. وہ بھی تو ہجرت کر کے در بدر ہی ہے نا, چاہے وہ سیرینز ہیں, چاہے وہ آپ دنیا, چاہے ہمارے اپنے کشمیری ہیں, ہمارے اپنے فلڈ وکٹمز ہیں. مجھے ایک بات بتایا, اللہ پاک نے ہمیں 1000 گز کے بنگلے دیے ہیں, ہم گارڈن میں ایک کھڈ بھی دے سکتے ہیں ان کو. اپنے آپ سے سچ بولیں, ایک کھڈ نہیں دیا جاتا مسلمان کو. تو دس از, جب آپ پڑھے نا, اس لیے پڑھے کہ اٹ از inspirational what happened in the consolidation between the Muhajirin and the Ansar. ٹھیک ہے, then آپ صلی اللہ علیہ وسلم at the same time was busy calling the Jews بھی بڑے stubborn. ایک مدینہ کے اندر تو بڑی فورس تھی نا, ان کے 3 قبیلے تھے, کین کا تھا, بنو نذیرہ تھا, ان کو بلا رہے تھے بار بار. ٹھیک ہے, دین کی طرف, مشرکین کو دعوت چل رہی تھی. Look at, آپ صلی اللہ علیہ وسلم had his plate full. اور جس فرنٹ کے اوپر کام کرتے تھے نا, amazing, absolutely amazing. Now this showed the Makkans that the Muslims have a real presence and they have formed as a strength. ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں skirmishes بھی start ہو گئی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو you have to understand, not only is he running Medina internally, ٹھیک ہے, consolidating the Muslims internally, جس کے اندر مسجد ہے, جس کے اندر اسلام ہے, جس کے اندر daily workings of the city بھی ہے, done according to Islamic measures, جس کے اندر دین کو پھیلانے کا کام بھی ہو رہا ہے,
دین کو سنبھالنے کا کام بھی ہو رہا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was so well informed. دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسان اگر دین والا ہوگا تو بھولا ہونا ضروری ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تسبیح لے کے بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر. نو, he was commander in force. He had some of the best war strategies in the world. آج بھی اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اتنا اوپن مائنڈیڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح لے کے تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, but he was so, مطلب it makes me so proud that he was ahead of his times. He already had spies in Makkah and around the Arabian Peninsula. What's the buzz? What's happening? What is the enemy planning? معصوم نہیں بیٹھے ہوئے تھے. Where are they going? اچھا اب skirmishes کیا, اب caravans. You have to understand that now state of war was declared after Hijrat. Medina was the Islamic state and Makkah so far was under the Kafirs. So state of war has been declared between the Muslims and the Kafirs. اب ان کے جو caravans آتے تھے کافروں کے, مسلمان ان کے اوپر skirmishes attacks کرتے تھے. 7-8 ایسے expeditions ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کو یونیفائی کر دیا گیا تھا. ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا, اب بدر کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 250 کلو سونا تھا. اچھا مسلمان جب مکہ آئے, مکہ سے آئے تھے تو مال سارا چھوڑ کر آئے تھے. مال کس کے قبضے میں تھا؟ کافروں کے قبضے میں تھا. Now it was time to take back what was owed to the Muslims. You understand? The war strategy was, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈار لگائے ہوئے تھے کہ کہاں پہ یہ مال گھوم رہا ہے, کیا یہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم اس کو واپس کیپچر کریں گے. ٹھیک ہے, اب ابو سفیان کا جو قافلہ تھا یہ 250 کلو گولڈ والا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, نکلے مدینہ سے اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے. I told you he was commander in chief. یہ چھوٹا ایک وہ لے کے نکلے تھے. اچھا, اینڈ ایٹ دس ٹائم ہی مسڈ اٹ. پہلا جو یہ قافلہ لے کر آیا تھا ابو سفیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسڈ اٹ. پھر 2nd ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قافلے کا انفارمیشن آئی کہ یہ پھر ابو سفیان نکلا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک سم پیپل اور ایک اس کیروان کو انٹرسپٹ کرنے گئے تھے. جو 313 بدر کے نکلے تھے وہ بدر لڑنے نہیں نکلے تھے, وہ صرف کیروان انٹرسپٹ کرنے نکلے تھے, اپنا گولڈ انٹرسپٹ کرنے نکلے تھے اور اس کو واپس لینے کے لیے نکلے تھے. دس واز, جی یہ مکے سے, ہاں, اینڈ he was taking it somewhere else. He was trading with this mall, right? اینڈ وہ روٹ جو ان کا بنتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو 313 مدینہ سے لے کے نکلے اور ان کو پتا چلا کہ یہ یہاں پہ 250 کلو سونا ہے, جو بھی اور بھی مال تھا اس کے اندر. لیٹس گو اینڈ اٹیک اینڈ ٹیک آور مال بیک, اٹیک دس کیراوان. ابو سفیان کو پتا چل گیا, بھائی ہم نے اگر اسپائز مسلمانوں نے چھوڑے ہوئے تھے تو کافروں نے کون سے کم چھوڑے ہوئے تھے, اور مدینہ کے اندر تو منافق بھی تھے. ٹھیک ہے, سو واٹ ہیپنڈ واز, سوری یہ اچھا میرا تو نہیں ہے. اچھا, اب جب یہ پتا چلا تو ابو سفیان sent an SOS to Makkah that come and help me before Muhammad attacks. ٹھیک ہے, مکنز کو موقع مل گیا, وہ تو ویسے ہی جلے بھنے تپے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مدینہ سے ایک ایک مسلمان کو نکالیں اور ایگزیکیوٹ کر دیں کہ یہ گئے کیسے مکہ چھوڑ کے. تو اب انہوں نے 1300 کی آرمی نکالی with weapons, with horses, and their leader was Abu Jahl. ٹھیک ہے, ایک بات آپ سمجھ لیں, جو مدینہ سے مسلمان نکلے تھے ان کے پاس ذرے نہیں تھے, they did not have armors. اس وقت مسلمان were not very strong in their weaponry. کچھ تو بغیر تلوار کے تھے اور کچھ بغیر جوتوں کے تھے. This is the battle of Badr is nothing short of miraculous. اور اللہ کہتا ہے, آگے ہم پڑھیں گے یہ سورہ انفال کے اندر, کہ اللہ کہتا ہے کہ میری مدد تھی, تم نہیں جیتے تھے وہ جنگ. ننگے پاؤں کیسے جیتتے؟ اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو آرمی آئی تھی, they were armed to their teeth, and 1/3 کا ریشو تھا, 1:3 کا ریشو تھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اینڈ they said that we are ready to face the army. آپ صلی اللہ علیہ وسلم had 2 options. یا تو کیروان کو جا کے فیس کرتے
اور اپنا مال واپس لے لیتے یا ابو جہل کی آرمی کو جا کے فیس کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دا ٹفر آپشن. اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ سب سے پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر 313 تو ساری آرمی تو آئی ہوئی تھی باہر ابو سفیان کے کیراوان کو وہ کرنا ہے, اگر ابو جہل جا کے مدینہ پہ چڑھ جاتا تو وہاں تو عورتیں بچے نہتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اینڈ Muslims would have established a reputation of strength, and آپ صلی اللہ علیہ وسلم wanted Islam to be recognized کہ they went for the tougher fight. اور عربs چاہے کافر ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ bravery کو بہت آنر کرتے تھے. تو مسلمانوں نے اچھا دوسرا کیا ہے کہ یہ جب بیٹل آف بدر took place, it was the first war on the land of Arab that was fought solely in Allah's way. This is the first jihad that took place. Acha, ayat number 1, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. They ask you regarding the spoils of war. Say the spoils of war are for Allah and His Messenger. So fear Allah, correct your mutual relations, and obey Allah and His Messenger if you are believers. Ab, when they won the war, پہلا سوال کس کا آیا؟ وار بوٹی کا. اس کا کیا ہوگا؟ مال. اب آپ سمجھے نا, مدینہ آنے کے بعد پہلی دفعہ تو مال ہاتھ آیا, پہلی دفعہ وکٹری ہاتھ آئی. اینڈ یہ بھی سارے صحاباؤں نے سوال نہیں پوچھا تھا. آپ امیجن کر سکتے ابو بکر, عمر, علی, یہ ان کا سوال نہیں تھا کہ مال کا کیا کریں. ان کے نظر میں تو مال کچھ تھا بھی نہیں نا, وہ تو آئے اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوانے تھے. کچھ صحابہ they were Muslim, they were not منافق, مگر ان کا ایک وہ آیا کہ اس کا حساب کیسا ہوگا اسلام میں. Their question was, are the laws of Islam different for distribution of war booty, یا ویسے ہی جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ اٹھا کے اپنی جیبیں بھر کے چلا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کا سوال تھا. ٹھیک ہے. The obvious answer was that when the purpose of war is different, now the law of the distribution of booty of war is also going to be different. And this is what al-anfal, anfal کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو مال جمع کیا گیا ہو وار کے اندر, وکٹری کے اندر. ٹھیک ہے, مال غنیمت ہے یا وار سپوائلز جس کو کہتے ہیں. سب سے پہلی اللہ پاک نے آیت کھولی کس سے ہے؟ ایک سیکنڈری. تم کس چیز کا سوال پوچھ رہے ہو؟ یہ جو مال کے بارے میں تم پرپس, دس از ناٹ دا پروڈکٹ, دس از ناٹ دا پرپس. پرپس تم جہاد کرنے کس لیے نکلے تھے؟ جنت کمانے کے لیے. ہاں مال مل گیا, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے, یہ تو بائی دا وے تمہیں اللہ نے نعمتیں دے دی, لیکن یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا. اینڈ ٹل دی اینڈ, جب تک ہماری خلافت تھی, کسی بھی وار کے اندر وار بوٹی یا زمین یا دولت یا مال یہ مسلم آرمی کی کبھی بھی مقصد نہیں بنا. دیٹ از وائی دے ور ایز سکسیسفل ایز دے ور. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی سائیکی دکھائی جا رہی ہے کہ فرسٹ ریئل پرپس جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے, سائیکولوجیکلی اسٹیبل کیا جا رہا ہے. دیکھیں مومنٹ ڈسٹیبل دو چیزوں میں ہوتا ہے, یا ایکسٹریم غم میں یا ایکسٹریم خوشی میں. آپے سے باہر وہی ہوتا ہے نا. تو دونوں کے اندر اس میں ہمیں وکٹری کے احکام مل جائیں گے, بعد میں ہمیں عہد کے موقع پہ ڈیفیٹ کے بھی احکام مل جاتے ہیں کہ دونوں طریقوں میں آپ نے بیلنسنگ ایکٹ اپنا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ایک اسمال سیڈ آف ڈسینٹی بھی آ گئی تھی. کچھ صحاباؤں کی آپس میں تھوڑا سا ڈسپیوٹ بھی لگنے لگا تھا کہ جی ایک کہہ رہا ہے یہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا, دوسرا کہہ رہا ہے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. دس واز کٹ آف ایٹ دا روٹس بیکاز اٹ از شون دیٹ دس از آف نو ویلو. ٹھیک ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے نو ون ہیز اینی اونرشپ اوور دس. مال کس کا ہے؟ دا اسپوائلز آف دا وار آر فار اللہ اینڈ دا میسنجر. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تمہارا ہے ہی نہیں, تم کدھر آئے اپنے اوپینینز دینے کے لیے؟ کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا ہے. جب اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا جائے, اور اطاعت تو صحاباؤں کے اندر تھی, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, اونرشپ از آف اللہ اینڈ رسول. دا موسٹ بیوٹیفل ریزن فار دس از ڈسپلن آ جاتا ہے. اب اللہ اور رسول جیسے مرضی بانٹے, ان کی مرضی, کسی کو پورے کے پورے کھیت دے دے اور کسی کو ایک اونٹ بھی نہ دے, ان کی مرضی, کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو پہلے اللہ نے بتا دیا. اچھا, اور جب روٹ کٹ آف کی گئی تو اس لیے کٹ آف کی گئی کہ دیکھیں اس کا ویلیو ہے بھی نہیں, اس مال کا جس کے پیچھے تم لوگ فکر مند ہو رہے ہو اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں. تو اللہ پاک نے کہا یو ہیو ایکچولی 2 responsibilities. کیا ہے؟ اطیعوا اللہ,
You have to have ittaqullah. Ittaqullah, have fear of Allah. ٹھیک ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ before Badr, did you even think that you were going to get anything? تم تو اس چیز سے خوف مند تھے. 300 جب 2000 کی آرمی کو فیس کرنے نکلے تھے تو تم تو اس چیز سے خوف مند تھے کہ تم سب کی گردنیں اڑ جائیں گی. ابھی کیا تمہیں ہو گیا؟ ایک دم سے تمہیں وکٹری ہو گئی تو تمہیں مال یاد آ گیا. What purpose did you come for? You came to please Allah. You were willing to sacrifice your life for Allah. Then why are you asking about this after war? ٹھیک ہے. And few people who asked about the spoils, ان کو بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو پرپس مت بنانا زندگی کی. Allah knew that later on the treasures of Kisra and Kaisra were going to come to Medina. اور بعد میں بھی صحاباؤں کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ انہوں نے مال کو کبھی گھاس ہی نہیں ڈالی. اس کے بعد اللہ نے دنیا کا مال ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا, because she was young, so even after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away, Bibi Aisha was alive for a very long time, and being the azwaj, when these victories took place in the Khilafat, تو پوری دنیا سے جو مال مدینہ کی ٹریجری میں آتا تھا, بی بی عائشہ کے گھر کے اندر بھی یہ مال, ایز بینگ دا وائف آف دا پروفٹ, ان کو بھی ڈسٹریبیوشن آتی تھی. ایک ان کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ بی بی عائشہ کے گھر میں 30,000 درہم, دینار, اس وقت کا 30,000 دینار, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 30 ارب روپے آج کے, انفلیشن میں لا لیں, اور آج کے ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 30 کروڑ روپے صبح آئے آپ کے گھر میں. ٹھیک ہے, بی بی عائشہ نے بانٹنا شروع کیے. اچھا, افطار کا وقت ہو گیا, 1 دینار نہیں بچا تھا ان کے گھر میں. ٹھیک ہے, 1 دینار. اب جو ان کی سلیو گرل تھی, ان کو یاد آیا مغرب کا وقت ہے, ان کی تو عادتاً ویسے ہی نفلی روزے چل رہے ہوتے تھے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں روزہ افطار کر لوں. تو اس سلیو گرل ان کو ڈانٹ کے کہتی ہے کہ 2 دینار رکھ لیتی تو میں بھی کچھ کھجور اور پانی کے علاوہ بازار سے جا کے لے آتی تو آج آپ کی افطاری اچھی کروا دیتی. But she never thought about it because it didn't mean anything. اگر آپ صحاباؤں کی سخاوت دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سونے کے سکے ان کے ہاتھوں میں مٹی جیسی وہ رکھتے تھے ویلیو, جیسے پیبلز نہ ہو آپ کے ہاتھ پہ اور آپ یوں کر کے پھینک رہے ہو. یہ ان کا وہ تھا. Why? Because وہ جنت کے گھر دیکھ رہے تھے اپنے, ان کو یہاں کے گھروں سے مقصد ہی نہیں تھا. ہاں, ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا لیول ڈفرینٹ ہے, ان کا لیول. میں آپ کو ان کا لیول اس لیے بتا رہی ہوں کہ اٹس انسپریشنل, اٹ از ریئلی انسپریشنل فار اس. تو اللہ پاک نے ایک تو کریکشن یہ کی کہ دیکھو مال کو کبھی پرپس مت بنانا, اور جب تک مسلمانوں نے مال کو پرپس نہیں بنایا تھا تب تک انہوں نے عروج پائی تھی. ٹھیک ہے, ناؤ کریکٹ میتھڈالوجی یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ fall in love with Allah, don't fall in love with the wealth, and Allah is the one who is blessing you with the victories. ٹھیک ہے, تب تک مال جو ہے وہ فتنہ نہیں بنا تھا مسلمانوں کے لیے. آج سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے 2 ہے, مال اور عورت دونوں. ٹھیک ہے, دین اللہ پاک نے کیا کہا, اتقوا اللہ and then fix your relations, correct them, don't have jealousy or greed for wealth. مال آنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو اتنا کیوں مل گیا, مجھے کم کیوں ملا. پھر اللہ کی بانٹ کے اوپر نعوذ باللہ ناراض ہوتے ہیں, پھر شکوے شکایتیں شروع ہوتے ہیں, دین یو اسٹارٹ فالنگ اپارٹ. ٹھیک ہے, اور مسلم کی پھر انٹرنل فائٹنگ شروع ہوتی ہے کس کے اوپر, ویلتھ کے اوپر. کہاں آ کے مرے تھے, وہیں آ کے مرے تھے جہاں اللہ نے منع کیا تھا, وہیں آ کے ڈوبے تھے. ٹھیک ہے, اب اور پھر تیسرا بتایا جا رہا ہے اوبے اللہ, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرنی ہے رسول کی. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر نو کوسچننگ آ گیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا وہ کرنا ہی کرنا ہے, سنتوں کو زندگی بنانا ہے. اور اطاعت کے اندر آتا ہے, آئی وانٹ یو ٹو امیجن اگر بیچ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واک کی ہے اور ان کے پاؤں کے فٹ پرنٹس ہیں. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے وہاں قدم رکھو گے اس فٹ پرنٹ کے اوپر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے تھے. اس کو اطاعت کہتے ہیں ایکچولی, to follow in his footsteps in a way where you follow it to even the position of the footstep. اب یہ کیا ہوگا کہ اللہ نے کہا نا اطاعت کرو رسول کی, اس لیے کہ رسول کی جو زندگی تھی وہ قرآن تھی.
अब तुमने कुरान को अगर जिंदगी बनाना है एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, देयर इज अ स्ट्रगल, तुम सुन्नतों पे आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी. अब लिटरली सहाबा डिड दिस, जिसको कहते हैं ना कि उनकी आंखें आप सल्लम के ऊपर होती थी, चेहरा वो आंख उठा के नहीं देखते थे, इतना उनके अंदर लव ऑफ द प्रॉफिट था कि आप सल्लम को आंख भर के वो नहीं देखते थे. लेकिन एक एक इशारा, हाथ कहाँ रखा है, पानी कैसे उठाया है, कैसे पिया है, कैसे रखा है, they followed every single step of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why we have such amazing sunnats that are preserved for us. कोई उनको पूरी जिंदगी, एक नहीं 100 सहाबा थे, वो उनको ऐसे ही देख रहे होते थे, तो वो एक एक चीज नोट करते थे. आंख का इशारा, आईब्रो का इशारा, हाथ का इशारा, किधर चले, आवाज की नरमी, कहाँ मुस्कुराए. सहाबाओं की रिवायात के अंदर एक एक डिटेल है, कब आप सल्लम मुस्कुराए, कब आप सल्लम ऐसे हंसे कि उनके दांत मुबारक. सीरत पढ़े तो सही, सीरत पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उलमा कहते हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो जरूर पढ़नी चाहिए. And it will make you, I think I've done it maybe once or twice, it will make you fall in love with him all over again, all over again, all over again. In fact, there is a Seerat ki series of Umar Suleiman on YouTube. Absolutely must do it. It is absolutely beautiful. अच्छा, तो कहा जा रहा है obey Allah and Rasul. अब जब perspective correct कर दिया गया, जब ईमान और इताअत डायरेक्शनली प्रोपोर्शनेट हो गया, ठीक है, अगर इताअत नहीं है तो ईमान नहीं है. ईमान का एक दर्जा एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि इताअत हो, ठीक है. एंड दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री. सो इसमें यह बताया जा रहा है कि यहां पे तो ईमान को ज्यादा संभालो, अभी तो माल आना शुरू हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, अभी माल की फिक्र मत करो. तुम्हारे नंबर्स, तुम्हारे आर्मर्स, तुम्हारी वेल्थ डिड नॉट मेक यू विन बदर. It was only Allah's help that gave you this victory. और end of the आयत में कहा जा रहा है if you are मोमिन, ठीक है. So adab of handling victory is that don't let confidence or arrogance, या जो वो me का आइडिया आता है I did this, जहां शैतान दिल में डाले ना, वाह तुमने क्या काम किया, फौरन कहो अल्लाह ने काम करवाया, अल्लाह ने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो कोई जात है ही नहीं. मैं काम वैसे कर क्या सकती हूँ, मुझे ये बताए. अपनी सांस तो अपनी मर्जी से चला नहीं सकती मैं, वो तो अल्लाह चला रहा है, तो मैं कहाँ की फन्ने खान बने फिरती. ह्यूमिलिटी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. देन आयत नंबर 2 to 4, the believers are those whose hearts tremble when Allah is mentioned, whose faith iman increase when his verses are recited to them, and who trust only in their Lord. They are those who establish salah and spend from what we have provided for them. These are the true believers. For them shall be elevated ranks by their Lord, forgiveness and bountiful sustenance. अब बताया जा रहा है इन्नमा, ये जो अरबिक का वर्ड आ रहा है ना, इन्नमा के अंदर हसर है. हसर का मतलब होता है, ये एक ऐसा कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कंजंक्शन. Only and only these people are Muslim, are मोमिन, only. तो इसकी जो लिस्ट आ रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अल्लाह कह रहे हैं इनके अलावा कोई मोमिन हो ही नहीं सकता विदाउट दीज क्वालिटीज. मोमिन इज नॉट अ लेबल, it is an emotional state. The first thing that is being mentioned is their hearts tremble when Allah's name is mentioned, when Allah is mentioned, and they increase iman when his verses are recited to them. ठीक है? So this is a state or a feeling. ईमान का, it's a living, burning faith. ये dry या stagnant या lip service वाला ईमान नहीं हो सकता, ठीक है? और पहला अमल आयत के अंदर क्या बताया? Whose hearts tremble. सहाबा के दिल ऐसे ही होते थे, ऐसे ही होते थे कि, और जब ये आयत उतरी, अब उतरी किस चीज के लिए थी? सवाल पूछा था अनफाल का, तो उनके तो सच्ची में दिल काम का है. उन्होंने कहा या अल्लाह हमने पूछा क्यों? Why did we even ask? तो ईमान increases when they hear the ayats of Allah, and alhamdulillah we feel this.
Every time we hear something from the Quran, even if you're passing over Facebook and you listen to 2 lines, instant ऐसे लगता है जैसे कोई करंट लगा है ना अंदर. Alhamdulillah, this is a living iman, and immediately with iman comes realization of the mistake. And मोमिन का मतलब मकसद ये होता है कि वो सबमिट कर देते हैं, अल्लाह के आगे सबमिट कर देते हैं. दूसरों के आगे आप अपनी गलती मानो ना मानो, लेकिन हदीस ये भी कहती है कि जो दूसरों के आगे नहीं मानते वो अल्लाह के आगे भी मुश्किल ही मानते. सो दे सबमिट एंड दे आर नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव. अल्लाह को अपने सिंस जस्टिफाई नहीं करता है मोमिन. अल्लाह, बट अल्लाह यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं पढ़ सकती ना अभी नमाज, आपको समझ में नहीं आ रही. नहीं, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे बेहतर करते, अल्लाह मेरे गुनाह माफ करते. दिस इज द मेंटल एक साइकी, समवन हु इज ऑलवेज विलिंग टू ग्रो. एंड इस मोमेंट की ग्रोथ खत्म नहीं होती, फिर मरते दम तक ये ग्रो करता रहेगा और अल्लाह इसकी मदद करता रहेगा जब तक ये दुआ मांगता रहेगा. अल्लाह विल कीप हेल्पिंग दिस मोमेंट ग्रो. और फिर क्या, टीयर्स फ्रॉम हिज आईज. अच्छा, ये शुरू में ज्यादा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप कुरान सुनते रहते हो पर हर वक्त तो नहीं रोते रहते, लेकिन शुरू में तो ज़ारो कतार जब लोग मदीना आते थे और कुरान सुनते थे और सीखते थे तो अबू बकर उनको बड़ी उससे देखते थे, हसरत से देखते थे. रो रो के उनका हाल बुरा होता था. अबू बकर कहते थे, हाँ रजी अल्लाह अन्हा, कहते थे जब हमने भी पहली दफा कुरान सुना था ना, हमारा ऐसे हाल हुआ था. अब हमारे दिल सुन सुन के स्टेबलाइज हो गए थे, उनके हार्ट्स पत्थर नहीं हुए थे. मोमिन का दिल चिड़िया की तरह ही होता है, होता नरम है, लेकिन क्या कभी कभी अच्छा ऐसा होता है कि देखें अरबिक भी, ये जो अल्लाह पाक कह रहे हैं ना कि आयत अल्लाह की अफेक्ट्स देयर हार्ट, अरबिक तो हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन कभी कभी तरावी में खड़े होते हैं और वो तरावी में क्या होता है, अल्लाह की आयतें सुन सुन के काला दिल धुलता रहता है, धुलता है. एक रमजान की कोई ऐसी रात लगती है तरावी में जो पूरी तरावी आंखों से वाटरफॉल गिरना शुरू हो जाए और समझ में भी नहीं आ रहा कि इमाम पढ़ क्या रहा है, लेकिन मेरे दिल की हालत ऐसी है कि संभली नहीं जा रही. तो वो क्या होता है कि नूर जो दिल का है ना, जो कालक उसको ओवरटेक की हुई है, वो नूर दिल का एक्सपोज जो होता है ना, कुरान का नूर उसको जब टच करता है वहां स्पार्क आ जाती है. वहां इंसान वापस अपनी उस औकात में आता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, एंड नथिंग एल्स मैटर्स अदर देन अल्लाह. सुभान अल्लाह. तो ये वो वाली हालत है, ठीक है. एंड फिर इससे क्या होता है कि मोमेंट गेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व दैट आई हैव टू डू अमल. तो मोमेंट लूप होल्स नहीं ढूंढता, एंड देन ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो. Whatever Allah has written for me, this is the best outcome that could ever be for me, whether I understand it or not. Profit हो या लॉस हो, प्रॉफिट में तो मसला नहीं होता, लॉस में बड़ा मसला होता है. अल्लाह की हिकमत है, हमें नहीं पता. अल्लाह तेरी बात मानूंगी अगर मुझे नफा हो या नुकसान हो, कुछ भी हो अल्लाह मैं तेरी बात मानूंगी. देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए जाते हैं. नमाज का ये बेनिफिट है, वजू जो है वो वाटर थेरेपी बताई जाती है, ठीक है. साइंस 1400 years later has developed certain to a point where we can now realize what are the benefits. नमाज को वो कहते हैं मेडिटेशन है. आपकी बैक स्पाइन के अंदर वो बताते हैं कि कितनी बेनिफिट्स होती हैं झुकने से सजदे में. फिर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर पे आता है तो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स उससे रिफ्रेश होते हैं. ये सब साइंस हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी बताता है. लेकिन ईमान का जो मोमेंट का स्टेट है ना, वो ऐसा है कि अगर सारी साइंस कह रही होती कि नमाज पढ़ने से तुम्हारी सेहत पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, वजू करने से तुम्हारी सेहत पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, फिर भी नमाज पढ़ूंगी इसलिए कि अल्लाह ने कहा. और अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करता है वो दुनिया में कोई नहीं करता. तो जो मेरे रब ने हुक्म दे दिया वो मुझे करना है, चाहे मुझे समझ में आए चाहे मुझे ना समझ में आए, ठीक है. क्योंकि वो रहमान है. और मोमिन जो है वो फेयर वेदर फ्रेंड नहीं होता अल्लाह का. जब इजी होगा अल्लाह कर लूंगी, जब इजी नहीं होगा तो अल्लाह जानमाजें और चादरें भी छुपा दूंगी, किसी को पता ही ना चले कि मेरी तेरी दोस्ती है. ये मोमिन का हाल नहीं होता. सो द क्वेश्चन इज, डू वी हैव दिस रिलेशनशिप विद द कुरान. अल्लाह कह रहे हैं ना, जब अल्लाह की आयतें सुनी जाती हैं तो उनके दिल कांपते हैं, ठीक है. अल्लाह के नाम से दिल कांपते हैं और आयतें सुनते हैं तो दिल के अंदर वो खशियत, वो लव,
اچھا اب یہ کیسے آئے گا؟ قرآن کے ساتھ 90% آف دا مسلم پاپولیشن کی ریلیشن شپ یہ ہے کہ قرآن کی کتاب کو انہوں نے ایک تعویذ بنا لی ہے. ٹھیک ہے، جو آیت کام کروا سکتی ہے صرف وہ آیت کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور جب کام ہو جائے گا تو اس کو بند کر دیں گے. ایک یہ ریلیشن شپ ہو گئی. دوسری کب کھلے گی کتاب؟ رمضان میں کھلے گی. 32 پارے پورے کرنے، سمجھ میں آئے نہ آئے. ٹھیک ہے. تیسری کب کھلے گی؟ جب دلہن کی شادی ہو رہی ہوگی، سر کے اوپر رکھیں گے اور اس کو رخصت کر دیں گے. ٹھیک. تو یہ ریلیشن شپ بنے گی کب؟ قرآن کے ساتھ. یا کب کھولیں گے؟ قرآن خوانیوں میں، موت کے وقت. تو قرآن خوانیوں میں مرنے والا تو مر گیا. اور آپ نے کیا کیا؟ پارے آدھے کیے. اور ہماری تو اللہ معافی، ہماری اتنی سپیڈ نہیں ہوتی تھی، تو جو پارا رہ جاتا تھا وہ اماں کے حوالے ہم کر نکلتے تھے کہ اماں چیپٹر نمبر دس، یہاں سے یہاں تک اب آپ پورا کر دینا. تو کیا پڑھا قرآن کا؟ کیا ریلیشن شپ ہے؟ اچھا واپس آئیں، اس سے پچھلی والی آیت میں کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کبھی قرآن خوانیاں نہیں ہوئی تھی، کبھی سویم نہیں ہوئے تھے، کبھی 40ویں نہیں ہوئے تھے. تو سنتوں کے اوپر آئے نا. سنتوں میں مرنے کا طریقہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے مرنا، اتنا آسان ہے نکاح کرنا کہ کسی کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جمعراتیں بھگتانے کے لیے. یہ اسلام ہے. ہمارا دین از دا بیسٹ وے آف لائف پاسبل. میں اس کو جتنا ایمفسائز کروں نا، ہماری زندگیاں اگر مشکل ہے نا، ہمارے ہاتھوں سے مشکل ہے. ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہوئے، اور ان رسومات کے کلچر کے ہاتھوں ہم بکے ہوئے، اور ان کو پوری کرنے کے لیے ہماری لائفز اوور کمپلیکیٹڈ ہیں. نو ون لیکن اللہ ہمیں سمجھا دے. ہم نے بھی آگے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ہم نے بھی آگے موتیں بھگتانی ہے نا. ہمیں سمجھا دے، ہم وہ ٹرینڈ سیٹر بن جائے کہ جو نکلے اور کہے نہیں، نہ میں جہیز دوں گی نہ میں لوں گی، ایک پائی کی نہیں دوں گی. ٹھیک ہے جی. جہاں نصیب میں ہوگا وہ کہتے جی نہیں دیں گے، بچی کی شادی نہیں ہو، کوئی بات نہیں ہو. جو اللہ نے، جب اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے تو مجھے بتائیں سوسائٹی اللہ سے بڑھ کے ہے نعوذ باللہ جو اس کا نصیب بدل دے گی؟ نہیں بدل سکتی نا. جس دن اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا اس کی شادی تو ہو ہی جانی ہے. تو ڈرتے کس سے؟ لوگوں سے ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد when we start reading it for ہدایت، جب ہدایت کے لیے قرآن کھلتا ہے پھر ہارٹ انوالو ہوتا ہے. اینڈ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہماری جو رمضان کی کلاسز ہوتی ہیں، سب لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بس ہم یہاں سے اٹھے ہی نہ، دل ہی نہیں کرتا نہ کچھ اور سننے کا، نہ جانے کا کہیں، نہ کچھ، بس دل کرتا ہے یہی سنتے رہے. دس از دی اوریجنل ڈیفالٹ پوزیشن آف آور ہارٹ. اینڈ the problem that happens with people is رمضان میں قرآن سنتے ہیں، پھر 11 مہینے بھول جاتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں، پھر 11 مہینے میں تو جو گئے وہ گئے. تو we have to maintain this relationship with the Quran outside of Ramzan also. ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر رونا نہیں بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے والا چہرہ بنا. کچھ لوگوں کو نہیں آتا رونا، they have dry eyes. رونے والا چہرہ تو بنا. اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے کے اوپر جب وہ رو کے توبہ استغفار کرتا ہے. پھر بتا دیا گیا. اچھا اس سے پہلے آیت نمبر I go forward. This list that we're looking at is the list that is the predominantly requirement of being a مومن. اس لسٹ کے علاوہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ انما حسر ہے، نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کوئی مومن. تو اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تو لے آئے. If I'm defected, if I'm defaulted, اللہ تیری ذات تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو بنا ہمیں مومن. دوسری بات صلاح. ٹھیک ہے. اب صلاح، نماز نہیں چھوڑ سکتے. نماز از ناٹ آپشنل ایٹ آل، دل کرے نہ کرے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہسٹوریکلی کبھی کبھی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں جو 50 سال بڑے جی پارٹی باز اور بڑے، اور پھر ایسے بنے مسلم، ایسے بنے مومن. آپ کبھی ان کی زندگی کے اندر ایک فیکٹر دیکھیں گے، نماز ضرور ہوگی. نماز جو ہے نا وہ تھام لیتی ہے. جب نفس نچا رہا ہوتا ہے، نفس کے ہاتھوں ناچ رہے ہوتے ہیں، اللہ میاں کہتے ہیں اوکے لیٹ ہم گو.
جائے گا کدھر؟ وہ نماز کیا چیز ہے؟ وہ گریویٹیشنل میگنیٹ ہے، اس کو کھینچ کے واپس لے کر آتا ہے اللہ کی محبت کے اوپر، کیونکہ اوریجنلی تو دل چاہے نہ چاہے نماز وہ چیز ہے کہ آپ کو موت کی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے، آپ نے نماز پوری کرنی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بخار آ گیا تھا، پھر بھی نماز نماز نماز، جب ہوش میں آتے تھے یہی پوچھتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ بھی جب خلیفہ تھے، ان کو جو چوٹ لگائی گئی تھی، ان کے انٹسٹائنز کے اندر چھری ماری تھی، بے ہوش ہو گئے تھے جب وہ امامت کرا رہے تھے نماز کی. یہاں تک کہ ان کو پانی پلاتے تھے تو وہ باہر آ جاتا تھا، ان کا کھلا جو وونڈ تھا اس کے اندر سے پانی، تو انٹسٹائنز کٹ ہو گئی تھی. اس کے اندر جب ہوش میں آتے تھے بس پوچھتے تھے لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی. یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز، ٹیک کیئر آف یور نماز، ٹیک کیئر آف یور سلیو، ٹیک کیئر آف یور ویمن. اس کے اندر ہمارے لیے فارمولا ہے. تم بچ نہیں سکتے ہو مسلم امہ بغیر اس کے کہ تم نماز چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد فاصل کہا ہے. اسلام اور کفر کے بیچ کی باؤنڈری وال نماز ہے، باؤنڈری وال. جس نے نماز چھوڑ دی جو مرضی کرتے پھرو پھر. اور لوگوں نے چھوڑ دی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اٹس امپورٹنٹ، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ دے آر ویری گڈ مسلمس، اینڈ ان سائڈ ان کے دل کے اندر نیت بھی ہے ٹو بیکم گڈ مسلمس. دیکھیں بڑا ایک کشمکش کا ماحول ہے. یہ آپ کو رحم بھی آتا ہے کہ ایک ڈیلوژنل ایکٹ ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ آپ گڈ مسلم ہو، چاہت بھی ہے، لیکن کیا نہیں کرنا؟ جو قرآن اور سنت کہہ رہی ہے وہ نہیں کرنا، بس اپنی مرضی سے کروں گی. اور نماز is not given the priority. It is absolutely essential. پھر مما رزقنا، they spend from what we have given them. مما رزقنا تو دیا کس نے تھا؟ اللہ ہی نہیں دیا تھا. تو اگر تم نے دے دیا آگے، کسی کی ذات پہ تم نے احسان نہیں کیا، سوائے کیا اپنا بینک بیلنس بڑھا لیا تم نے، تو آخرت کے اندر جنت بنا لی تم نے تو اپنی. لیکن مال کس، اس کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ سائیکی لیول ایکسپیکٹیشن پہ رہتا ہے مسلمان. کبھی اپنے آپ کو نہ زیادہ امیر سمجھے گا، نہ زیادہ حسین سمجھے گا، نہ زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھے گا. بھائی جو بھی ہے دس از آل بوروڈ ٹائم، بوروڈ منی، بوروڈ ویلتھ، بوروڈ ہاؤس. میں تو جس صوفے پہ بیٹھی ہوں یہ بھی میرا نہیں ہے، میں تو جو سانس لے رہی ہوں یہ بھی میری نہیں ہے، اللہ کی ہے. اللہ نے دیا نا مجھے، اور اللہ حساب لے گا. تو میں کس چیز پہ اتراؤں، مجھے بتائیں. اور اس سائیکی سے آپ سوچیں پوری دنیا کی سائیکولوجیکل بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، ریٹ ریس کا علاج ہو سکتا ہے، اینگزائٹی کا علاج ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں دے اسپینڈ فرام واٹ وی گیون دیم. اس کے اندر ویلتھ خالی نہیں ہے، ٹائم بھی اللہ نے دیا، صحت بھی اللہ نے دی ہے، زبان بھی اللہ نے دی ہے، آنکھیں بھی اللہ نے دی ہے، انٹلیکٹ بھی اللہ نے دی ہے. تم جو کر سکتے ہو اللہ کے لیے تم لگا دو، جو کر سکتے ہو. مال میں سے تو لگانا، اولاد ہے تمہاری سب سے بڑی کھیتی، ان کو لگا دو اللہ کی راہ میں. تم اپنی ساری چیزیں انویسٹ کر دو اللہ کے ساتھ. دیکھیں مومن بڑا سمارٹ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں فور شور، یا دنیا کے ہاتھوں بیچیں گے یا آخرت. اللہ کے ہاتھ پہ رکھو یا دنیا کے ہاتھ پہ رکھو. انسان نکلتا ہے بازار میں، اچھا ہمارے پاس 3 سوداگر ہیں اس جان کے، میری جان کے 3 سوداگر ہیں، اللہ، دنیا، شیطان. کچھ لوگ شیطان کو بیچتے ہیں اپنی زندگی، ڈیول ورشپ بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں. یہ جو جادو کے ساتھ گھر کے لوگ ہوتے ہیں نعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے وہ اپنی پاورز کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ وہ نعوذ باللہ قرآن کو اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے لکھتے ہیں، اور پھر باتھ روم جاتے ہیں، اور پھر ناپاکی کو کھاتے ہیں، فیسز کو کھاتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ انسیسٹ کرتے ہیں شیطان کو منانے کے لیے. کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. تو بیچی کہ نہیں بیچی انہوں نے اپنی جان؟ بیچی شیطان کے حوالے، جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. ایک دنیا سوداگر ہے، دنیا آئی ہے. دیکھیں جب صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نا ہمیں ہر طرف سے کوئی نہ کوئی، اسپیشلی ویمن، ایک طرف سے بچہ کھینچ رہے، ایک شوہر ایک اور بچہ ہوتا ہے اس کو ٹینشن نہ دو وہ ناراض ہو جاتا ہے، گھر کے نوکر کھینچ رہے، پھر کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا وہاں ہم بھاگ رہے، وہاں ہم بھاگ رہے. الحمدللہ ہمیں ہر چیز کا اللہ اجر دے گا. کیوں؟ اللہ میں تیرے لیے کرتی ہوں، ان کے لیے نہیں کرتی. ان کے لیے کرو گے بہت پچھتاؤ گے. اس لیے کہ جس کو بھی اللہ سے زیادہ دنیا کے اوپر محبت دو گے چوٹ وہیں سے کھاؤ گے. میری بات لکھ لیں، لکھ لیں. اللہ ایک ایسا جھٹکا دیتا ہے
پھر یاد آتا ہے یہ جو میں نے آپ کو کنگ ہنری دی 8 کا کہا نا کہ اس نے پریسٹ کو خرید لیا تھا اور پریسٹ نے پھر وہ شریعت بدل دی تھی چرچ آف انگلینڈ کے اندر. کنگ ہنری دی 8 کو جب تیسری شادی کرنی تھی تو اس پریسٹ کی بھی گردن اڑوا دی تھی, اور اس کی باقاعدہ لکھے ہوئے ورڈز آتے اتنے خوبصورت بفور دے آر ٹیکنگ ہم ٹو بی کلڈ, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کاش میں تجھ سے وفا کر لیتا, تو میرا یہ حال نہ کرتا, اور میں نے اپنے محبت کو اس دنیا کے ہاتھوں بیچا, اور آج دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ حقیقت ہے, ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. تو مومن ہوتا ہے اسمارٹ. ہائیسٹ بڈر از اللہ. اللہ جیسا اجر کو دے ہی نہیں سکتا. اگر ایک آنسو بہایا اللہ ایک اوشن دے سکتا ہے, اگر ایک کھجور دیا اللہ ایک ماؤنٹن رینج دے سکتا ہے. احد ایک پہاڑ نہیں ہے, احد پورا ماؤنٹن رینج ہے. ایک کھجور, اللہ جیسا تو کوئی قدردان نہیں. اتنا ریٹرن آف آن انویسٹمنٹ تو کسی کو نہیں مل سکتا نا. تو مومن بہت اسمارٹ ہوتا ہے. اور پھر کرنے کے بعد مومن ہمبل اس لیے رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا, پتہ نہیں اچھا واز اٹ گڈ انف ریئلی. دیکھیں پھر استغفار کیوں کرتے ہیں, مغفرہ استغفار, اللہ کور اٹ اپ, مغفارہ کور اٹ اپ. میری جو غلطیاں اللہ ان کو ڈھانپتے نا, اس لیے کہ جو میری عبادت ہے وہ تو پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن اللہ جو تیری ذات ہے وہ تو پرفیکٹ ہے. تو میں نے جس کے آگے اپنی عبادت رکھنی ہے, سچی بات ہے میری عبادت تو اس قابل ہے ہی نہیں. صرف اللہ کی رحمت ہے جو اس کو ڈھانپ لیتی ہے, غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے اور قبول کر لیتی ہے. تو مومن اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتا, پھر کبھی اپنے آپ کو زیادہ نیک بخت, اوورلی ایگزیجریٹ بھی نہیں کرتا, ریئلسٹک رہتا ہے. بس لگے رہو کام میں اور ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو. پھر آیت نمبر 4 کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, if this is the state of your emotions, of your heart inside, اگر اندر تمہارا دل اللہ کی محبت میں کانپتا ہے, تڑپتا ہے, اندر عشق ہے, حب اللہ ہے, اور آؤٹ سائڈ عمل ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ پاک نے کہا اولائکا کا مطلب ہوتا ہے دیز پیپل, مگر اشارہ دور کا ہے اس لیے کہ ان کو بہت ہائی درجہ دے رہا اللہ, بہت ہائی درجہ دے کے ان کی سٹیٹس, ان کی شان دکھا رہا ہے, یہ مومن ہے. یہ ساری کوالٹی صحابہ کے اندر تھی, یہ سارا کیا مقام دیا اللہ پاک نے صحابہ کو, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو ہم کے اندر اگین ایمفسس آ گیا, یہ ہی مومن ہے. اب سب سے پہلا ایکسکیوز ہمارا کیا آتا ہے, ہم تو صحابہ جیسے مومن نہیں ہو سکتے. بھائی آپ کو کس نے کہا, آپ کا ٹیسٹ آپ کا اپنا ہے. اللہ پاک کی گریڈنگ قیامت کے دن اگر صحابہ کے حساب سے ہمیں سکور ملتا تو ہم تو نیگیٹو مارکنگ میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ ول گریڈ یور نماز اکارڈنگ ٹو یور پوٹینشیل, اکارڈنگ ٹو یور سچویشن, اکارڈنگ ٹو یور ایمان, اکارڈنگ ٹو, اینڈ دس از وائی آئی آلویز سے, جس نے اللہ کے عشق میں پہلا قدم رکھنا ہے, ساری عبادت اپنی جگہ. میں کہتی ہوں, اینڈ دس از فرام پرسنل ایکسپیرئنس, گیو اپ something for اللہ. ایک چھوٹا سا عمل لیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور کہ اللہ یہ لے, یہ میرا اتنا سا جہاد ہے میرے نفس کے ساتھ, میں یہ چھوڑتی ہوں تیرے لیے. اور اللہ کو جو وہ ادا پسند آتی ہے, پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے ایسے اللہ دروازے کھولے گا نیکی کے, ایسے راستے بنتے ہیں. لیکن کیا, یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ, بیکاز اللہ سیز شو می you love me enough, I matter enough to you for you to want to give up something for me, something. show me کہ تھوڑا سا عمل لانا چاہ رہی ہو. اور مجھے بتائیں یہ فجر ہمارے لیے یہ عمل ہے کہ نہیں ہے, ہم لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے الارم کلاکس کے ساتھ, الحمدللہ لڑتے رہیں. اللہ gives full marks for effort. پرفیکشن اگر ہم سے مانگی ہوتی تو جنت نہیں ملنی تھی کسی کو. پرفیکشن تو صحابہ کے پاس تھی, پیغمبروں کے پاس تھی, ولی اللہ کے پاس تھی, یہ شہداء صالحین ان کے پاس تھی. نارمل عوام کیسے جائے گی جنت میں؟ تو ہماری گریڈنگ اکارڈنگ ٹو آور اون اسٹیٹس ہے. اور پھر اگین جن کے درجے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. جن کا ایمان ہوگا اونچا, ان کے ہائر اسٹیٹسز جنت میں بھی تو ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا بھی ایک ٹرک ہے, نیک کسی سے دوستی کر لیں. ایک تو اپنے عمل اچھے کر لیں,
اور نیک کسی سے دوستی کر لیں. کیسی دوستی؟ اللہ کی خاطر دوستی کر لیں. پھر قیامت کے دن اللہ پاک جنت کے اندر اللہ پاک فری اپ گریڈ دے دے گا. اور اس کے اندر بہت زیادہ امید یہ ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو نسلوں میں جا کے ہم بھی کسی نہ کسی نیک بخت سے ملے ہی ہوں گے نا. کسی کی تو الحمدللہ جینیٹک کوڈنگ ہوگی. میں کہتی ہوں کسی نے ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کی ہوگی. آج ہمیں قرآن نصیب ہو گیا. اتنے ملینز آف مسلمان باہر بیٹھے ہیں, اندھے اور بہرے اور گونگے, اور ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھل رہا. تو دعا کرے پوری امت کے لیے, اور خاص طور پہ اپنی نسلوں میں. کوئی ہماری نانی دادی کہیں پر دادی کہیں نہ کہیں تو روئی ہوگی نا کہ اللہ میری نسلوں کو نیک بنا دینا. یہ وہی دعا ہے, سمجھیں, یہ وہی دعا ہے. یہ ہر کسی کو, this is the most precious gift that Allah can give you is the Quran. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پاک کہہ رہے رزقن کریم. ان لوگوں کے لیے جو مومن بن گئے, پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کی دوستی ہے. پھر اللہ forgives their mistakes, their sins. He accepts their forgiveness. ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کیا مومن گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, ہوگا, انسان ہے, سلپ ہوگا. جب سلپ ہوگا بھاگ کے اللہ کے پاس جائے گا, توبہ کرے گا, اللہ توبہ قبول کرے گا, بس بات ختم ہو گئی, آگے چلو, نیکسٹ مشن, نیکسٹ سیڑھی. ایسے ہی چلتا ہے مومن. مومن یہ نہیں ہوتا کہ ایک گناہ ہو گیا ہو. کچھ میری ٹیچر کہتی ہے کچھ لوگوں کو نا نیکی کا اور پارسائی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. وہ بھی بہت ڈینجرس چیز ہے کہ ہر عمل کو اتنا پھونکتے رہو, نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی, میں تو حجاب کر ہی نہیں سکتی اس لیے کہ میرا پرفیکٹ نہیں ہوگا, میں تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی اس لیے کیونکہ میری قرت پرفیکٹ نہیں ہے, میں تو نماز, تو پھر کیا عمل سے تو ویسے ہی فارغ ہو گیا, اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو ہم کرتے رہیں اور اللہ سے forgiveness مانگتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پاک کہہ رہے رزقن کریم. دنیا کے اندر الحمدللہ جتنا رزق لکھا ہے اللہ نے وہ تو ملے گا ہی ملے گا. جنت میں اٹرنل رزق ہے, اٹرنل رزق ہے. آخرت کے اجر کے ذکر سے دنیا کی لالچ کی تسلی مل جاتی ہے. مومن کی نظر ہوتی ہی آخرت پہ ہے. اللہ پاک کہتا ہے ڈونٹ لیو فار دا دنیا, لیو فار دی آخرت. اچھا دنیا میں بھی صحابہ کو دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ دے دیا نا اللہ نے. لیکن کیا پہلے کریکشن کی مینٹالٹی کی دس از ناٹ امپورٹنٹ. نیور ٹیک یور آئی آف دا پرائز اینڈ دا پرائز از آخرہ. تو پھر مومن کا لارجسٹ لو اینڈ لارجسٹ فیئر از آلویز گوئنگ ٹو بی اللہ, چاہے وہ خوشی کے دن ہو چاہے وہ غم کے دن ہو. اللہ سے, اللہ کی اطاعت سے اس کی نظر نہیں ہٹتی. ٹھیک ہے. اینڈ آیت نمبر 5, just as your Lord took you from your home with the truth while there was certainly a group of believers who were unhappy. اب آ رہی ہے بڑا لطیف سا پوائنٹ ہے تربیت کا اس کے اندر. Some people were questioning about the spoils and getting irritated, but even before this, the question that was not mentioned, جو لوگوں کے دلوں میں تھا وہ irritation تھی جب وار کے لیے نکلنا تھا. یہ پہلا جہاد تھا اور کچھ لوگوں کا دل پیس لونگ ہوتا ہے, ان کو نہیں پسند, ان کو وار نہیں پسند. کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے ایسے, کچھ لوگوں کو عمر جیسا بنایا تھا جو کہتے تھے 2 تلوار. بتاؤں میں اس کو مسلمان کیسا ہوتا ہے, جہاد کیسا ہوتا ہے, مجاہد کیسا ہوتا ہے. some people are not aggressive, they didn't want to fight. ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا تھا, اللہ نے اس خیال کو اس آیت کے اندر ایکسپوز کیا. ٹھیک ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اسمال کوانٹٹی میں تھا. ٹھیک ہے. اینڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے اس اریٹیشن کو اگنور کر دیا تھا, صبر کر لیا تھا اس کے اوپر. اٹ از بینگ ایڈریسڈ ہیئر کہ اپنی پریویس مسٹیک کو بھی آلٹر کرو, تم اپنے دل کے اس حصے کو بھی آلٹر کرو جس کے اندر یہ اریٹیشن آئی تھی. اس لیے کہ یہ لوگ مومن تھے, یہ منافق نہیں تھے. جو بدر میں گئے تھے 313 صحابہ کو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ تو جنتی ہیں اور ہے یہ بدری صحابہ. ٹھیک ہے. تو پھر ایوری عمل اور ایفرٹ ٹیکس ٹائم. یہ پری ڈیٹڈ کریکشن کروائی جا رہی ہے. ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. ٹھیک ہے. اینڈ آیت نمبر 6 کے اندر
جدال ہے. They disputed with you regarding the truth after it was made clear to them as if they were being driven towards death while they looked on. اب ان کے دل کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ مسلمز جب نکلے تھے تو کس لیے نکلے تھے؟ 40 کے کاروان کو فیس کرنے نکلے تھے اور اپنے گولڈ کو وہ کرنے. ہاں اب کیا ہو گیا؟ 313 نکلے اور سامنے آ گئی ابو جہل کی آرمی کو فیس کرنے. دے چینج کورس. ٹھیک ہے, وار اسٹریٹجی چینج ہوئی. جب یہ چینج ہوا وادی زفران پہ جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو یہ انفارمیشن ملی تھی کافر آرمی آ رہی ہے مکہ سے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وہ شہرا کرتے تھے, وہ کنسنسس لیتے تھے, سارے صحابوں کو بٹھاتے تھے, ان کا اوپینین لیتے تھے, اینڈ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ان کی ایڈوائس سنتے تھے, اینڈ دین ہی وڈ ٹیک دی ایڈوائس دیٹ ہی وڈ اینڈ ہی وڈ ایکچولی ویٹ فار اللہ ٹو سگنل. دیٹ واز ہز فائنل ایڈوائس. ٹھیک ہے, سم پیپل ور اسکیئرڈ اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم انپریپیئرڈ ہیں ملٹری آرمی کو فیس کرنے کے لیے, اور مینٹلی بھی انپریپیئرڈ تھے اور فزیکلی تو ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں زیادہ آرمر. ٹھیک ہے, تو یہ نیچرل ہیومن انسٹنکٹ تھا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن دے دیا کہ ہم جائیں گے ان کو فیس کرنے, دے ایکسپٹڈ اٹ. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے مومن. ریزسٹنس آئی, اطیع اللہ و اطیع الرسول, جہاں ڈیسیژن آ گئی ان کی وہاں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ابو بکر, عمر اور مقداد رضی اللہ عنہ نے اسپیچز کی تھی. مقداد رضی اللہ عنہ نے اپنے اسپیچ کے اندر کیا تھا کہ اللہ رسول فالو دا پاتھ دیٹ اللہ ہیز شون یو, وی آر ود یو, وی سویئر بائی اللہ وی ول ناٹ سے ٹو یو واٹ موسیٰز نیشن سیڈ ٹو ہیم that we will not go with you, you and your Rabb go and do jihad. بنی اسرائیل یہ کہتا تھا, موسیٰ تو اور تیرا رب جا نعوذ باللہ اور جا کے جہاد لڑ, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو صحاباؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم ہرگز آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کی قوم نے آپ کو دیا تھا. پھر سعد بن معاذ جو ہیں وہ انصاری تھے, انہوں نے میثاق کو مینشن کیا اپنی اسپیچ کے اندر. ٹھیک ہے, اور ایمان کو مینشن کیا. انصار نے میثاق کیا تھا نا, ٹھیک ہے, معاہدہ کیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے گھوڑے سمندر کے اندر دوڑا دیں اور ہمیں کہیں تو ہم آپ کے ساتھ اپنے گھوڑے سمندر کے اندر گرائیں گے, ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے. وی آر ناٹ افریڈ ٹو فائٹ دی انیمی ٹمورو, ٹیک اس ود یو, اللہ برکت دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور بہت مورال اس سے بڑا تھا صحابہ کا. اچھا, وی گوئنگ ٹو فنش کیا آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم شروع کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.